Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening to all my dear brothers and sisters. दोस्तों कल हमने जाना था कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास में टीएस टेट इम्तिहान का अगर पर्चा है तो आप उठाकर देख सकते हैं कि इम्तिहान में डेवलपमेंट थ्योरी से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। उसी के ज़ेर नज़र ये वीडियो आप तक में शेयर की जा रही है। टीएस टेट में साइकोलॉजी का जो हिस्सा होता है उससे डेवलपमेंट थ्योरी और डेवलपमेंट जो थ्योरी है उनमें जो जीन पियाजेट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इदारे की नशोनुमा या फिर वखूफ़ी नशोनुमा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिन्होंने पेश की उनका नाम है जीन पियाजेट। यानी जीन पियाजेट की थ्योरी से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए ख़ास तौर पर ये वीडियो आप तक में शेयर की जा रही है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप आसानी के साथ 1 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी बात, अब ये जो नोट्स आपको नज़र आ रही है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको यानी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम अगर ज्वाइन हो जाएंगे, एक मरतबा वीडियो और नोट्स 2 पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आसानी से आपको समझ आएगा। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले देखें डेवलपमेंट थ्योरी यानी नशोनुमा के नज़रियात। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इदारे की नशोनुमा का नज़रिया या फिर वखूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नज़रिया माहिर नफ्सियात जीन पियाजे ने पेश किया। यानी ये नज़रिया जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है, इदारे की नशोनुमा वखूफ़ी नशोनुमा जो है थ्योरी है, ये जो नज़रिया है उसको पेश करने वाले जीन पियाजे है। ये आप अच्छे से याद रखें क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इदारे की नशोनुमा को किसने पेश किया या फिर वखूफ़ी नशोनुमा को किसने पेश किया। इदारे की और वखूफ़ी दोनों एक ही हैं, तो इसको पेश करने वाले का नाम जीन पियाजे। और देखें यहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, यानी जीन पियाजे। ये से मुराद कौन है यहाँ पर? जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सवाल बहुत ही, देखिए अहम टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, सवाल ये भी पूछा जा सकता है। तो आप को आंसर यही देना होगा, वहाँ पर ऑप्शन में ज़रूर ये ऑप्शन रहेगा कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब रहेगा जीन पियाजे। या फिर जीन पियाजे को ये भी कह सकते हैं, जीन पियाजे ये थ्योरी दिए हैं, यानी कौन सी थ्योरी दिए, यानी कॉग्निटिव थ्योरी दिए या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी दिए या फिर कोई और 3 थ्योरीज़ के नाम दे दिए जाएंगे। एक थ्योरी जीन पियाजे की रहेगी, तो आप जीन पियाजे की थ्योरी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उर्दू में इदारे की नशोनुमा वखूफ़ी नशोनुमा को आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने बच्चों को नन्हे साइंसदान कहा है। जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। आप बच्चों को देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ है तो उसको वो चीज़ जो है बच्चों के पास में उसको घुमा कर देखेंगे, इधर उधर कर देखेंगे। यानी बच्चों को पियाजे ने कहा कि ये नन्हे साइंसदान है, लिटिल साइंसदान पियाजे की नज़र में है, इन्होंने ये नज़रिया दिया है। यानी पियाजे ने कहा कि बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। पियाजे ने अपने बच्चों और भतीजों के नशोनुमा की बुनियाद पर अपना इदारे की नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। यानी पियाजे ने जो अपने बच्चे, यानी पियाजे के जो बच्चे थे और उनके जो भतीजे थे, उनके ऊपर गौर व फिक्र की, उनके नशोनुमा की, यानी अपने बच्चे और भतीजों का जो नशोनुमा था उस पर गौर व फिक्र किया। उसके बाद ये इदारे की नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को मंजर आम पर लाया।
تو چلیے ہم پیاجے کی جو تھیوری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیاجے نے ذہنی نشو و نما کو 4 مدارج میں تقسیم کیا، یعنی 4 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ وہ کون کون سے مرحلے ہیں ہم ایک ایک کو تفصیل سے جانیں گے، کیونکہ یہی مرحلوں میں سے سوالات پوچھے گئے ہیں اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے، قیاس لگایا جا رہا ہے کہ پوچھا جا بھی سکتا ہے، یعنی پوچھا جا سکتا ہے سوال۔ تو سب سے پہلے دیکھیں حسی و حرکی مرحلہ، یعنی آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ آپ یہاں پر جیسا کہ دیکھ رہے ہیں وقوفی نشو و نما کے مراحل، اسٹیجز آف کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ وقوفی نشو و نما کے مراحل، اسٹیجز آف کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ، 4 مدارج میں جین پیاجے نے اس مراحل کو تقسیم کیا، مدارج میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلا ہے سینسوری موٹر اسٹیج، جو کہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک۔ اس کے بعد ہے پری آپریشنل اسٹیج، قبل تفاعلی مرحلہ، یہ 2 سال تا 7 سال کے درمیان میں رہے گا۔ اس کے بعد کانکریٹ آپریشنل اسٹیج 7 to 11 ایئر، اور اس کے بعد فارمل آپریشنل اسٹیج یعنی مجرد تفاعلی مرحلہ، یہ مرحلہ 11 تا 16 سال کے درمیان رہے گا۔ اس کو آپ یاد رکھنے کے لیے SPCF یعنی شارٹ کٹ یہی ہے۔ ایس سے سینسوری موٹر اسٹیج، پی سے رہے گا پری آپریشنل اسٹیج، سی سے کانکریٹ آپریشنل اسٹیج، ایف سے فارمل آپریشنل اسٹیج۔ اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ تو چلیے ہم ایک ایک کر یہ جو مراحل ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حسی و حرکی مرحلہ یعنی سینسوری موٹر اسٹیج۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سینسوری، یعنی اس کو 2 حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں گے تو ایک ہے سینسوری، دوسرا ہے موٹر۔ یعنی بچے جو ہیں سینس کے ذریعے نالج حاصل کریں گے، نالج گین کرتے ہیں، اور موٹارس یعنی مسلس جو ہوتے ہیں اس کے ریفلیکشن یعنی انٹینشنل، یعنی کوئی چیز بچوں کو آپ دے دیے تو وہ اپنی مٹھی میں بند کر لیتے ہیں، یعنی وہ انٹینشنل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ ان کے ہونٹ پر کوئی چیز لگا دیے یا پھر رکھ دیے تو وہ فوراً اس کو چوسنا شروع کرتا ہے، یعنی سینسوری موٹر اسٹیج۔ تو اس کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور پیدائش سے 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ وہ کون سا دور ہے، یعنی پیاجٹ کی جو کاگنیٹیو تھیوری ہے اس میں وہ کون سا دور ہے جو 2 تا 7 سال یعنی پیدائش سے لے کر 2 سال تک کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر وہ اسٹیج کی بات کریں تو وہ سینسوری موٹر اسٹیج ہے، یعنی سوال پوچھا جا سکتا ہے ایسے بھی۔ آپ اس کو بھی اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ سینسوری موٹر اسٹیج کا دور ہے کتنے سال کا ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر 2 سال تک۔ اس کو ہم اردو میں حسی و حرکی مرحلہ کہیں گے۔ یہ دور پیدائش سے لے کر 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ دور میں بچے چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی بچے یہ دور میں چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں 4 تا 8 مہینے کے درمیان گڑیا سے کھیل کر اس کی آواز سنتے ہیں، یعنی 4 تا 8 مہینے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ گڑیا سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں 8 تا 12 مہینے کے درمیان، یعنی 8 تا 12 مہینے کے درمیان کے جو بچے ہوتے ہیں ماں کے کہے یا ادا کیے ہوئے الفاظ کو دہراتے ہیں، یعنی ماں جو الفاظ ادا کر رہی ہے اسی کو وہ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں 12 تا 18 مہینے کے درمیان، یعنی 12 تا 18 مہینے کے درمیان میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اشیاء کو نیچے گرا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور 18 تا 24 مہینے کے جو لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، چیزوں کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ رہا سینسوری موٹر اسٹیج۔ تو اگلے اسٹیج کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اب اگلا اسٹیج یہاں پر جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے قبل تفاعلی مرحلہ، یعنی اس کو ہم انگلش میں کہیں گے پری آپریشنل اسٹیج، جو کہ 2 تا 7 سال کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے
اس کے درمیان کا وقت یعنی 2 تا 7 سال کا وقت ہوتا ہے، اسی کو ہم قبل تفاعلی مرحلہ یا پری آپریشنل اسٹیج کہیں گے۔ دیکھیں اس دور کی مدت 2 تا 7 سال ہوتی ہے۔ اس دور میں بے جان چیزوں کو جاندار چیز سمجھتے ہیں، یعنی اس دور میں جو بچے ہوتے ہیں بے جاندار چیزوں کو بھی جاندار چیز سمجھتے ہیں، یعنی ان میں بھی جان ہے، ایسا یہ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی اینیمزم، ہم روحیت۔ اس کے بعد دیکھیں اس دور میں بچے ایک ہی زاویے سے سوچتے ہیں، یعنی 2 تا 7 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں اس دور میں بچے ایک ہی زاویے سے سوچتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے کہ اگر بچے کو پوچھیں کہ کیا تمہیں بہن ہے، یعنی آپ کی کوئی بہن ہے، تو لڑکا وہ بچہ بولے گا جی ہاں۔ اس کے بعد دیکھیں ان کا نام کیا ہے، تو بچہ بولے گا عشرت۔ کیا عشرت کی کوئی بہن ہے، تو وہ بولے گا نہیں۔ یعنی یہاں پر دیکھیں کیا عشرت کا کوئی بھائی ہے، تو وہ بولے گا کہ نہیں ہے۔ یعنی پہلے دیکھیں کیا تمہیں بہن ہے، تو وہ بولے گا ہاں ہے۔ اس کا نام کیا ہے، یعنی آپ کی جو بہن ہے ان کا نام کیا ہے، تو وہ کہے گا عشرت۔ تب یہاں پر سوال یہ کیا جائے کہ عشرت کا کوئی بھائی ہے، یعنی عشرت کا کوئی بھائی ہے، تو وہ بولے گا نہیں۔ یعنی ایک ہی اینگل سے وہ سوچیں گے، ایک ہی اینگل سے وہ یعنی ایک ہی زاویے سے سوچیں گے، اس کو ہم ارریورسیبلٹی، یعنی وہ لوگ ریورس نہیں کر سکتے۔ اور ایک مثال آپ کو میں دے دوں کہ اگر ایک پیپر لیجئے، ان کے سامنے فولڈ کر دیجئے پیپر کو، وہ فولڈ کرنے کے بعد پھر بچے کو اگر آپ وہ پیپر بتائیں گے تو وہ جو فولڈ کیا ہوا پیپر ہے وہ پھر سے وہ فولڈ پیپر کو، یعنی جو پیپر کو جس نے آپ پہلی جو حالت تھی وہ شکل میں نہیں لا سکتے۔ اسی کو ہم ایورسیبلٹی، ایک ہی زاویے سے سوچنا کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں انا مارکوزیت یعنی کنٹریزم، ایگو ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر انا مارکوزیت یعنی ایگو کنسٹریزم ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم مثال دیکھیں، جیسا کہ جو چیز اس کو پسند ہے وہ سب کو پسند ہے، ایسا وہ دل میں خیال لاتا ہے، وہ سوچتا ہے۔ اب یہاں پر مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اسے کرکٹ پسند ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کو کرکٹ پسند ہے، یعنی ایسے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں علامتی خیالات، سمبلک تھاٹ یا پھر سمبلک ایکسپیریشنز۔ دیکھیں یہ سوال ٹیٹ امتحان میں پوچھا جا چکا ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سا اسٹیج ہے، یعنی جین پیاجے کا، جس میں بچے کو سمبلک تھاٹ یعنی علامتی خیالات آتے ہیں، سمبلک ایکسپیریشنز کرتا ہے۔ تو وہ اسٹیج ہم یہاں پر دیکھ چکے ہیں کہ قبل تفاعلی مرحلہ یعنی پری آپریشنل اسٹیج میں بچے کو سمبلک ایکسپیریشنز، سمبلک تھاٹ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ کوئی چیز اپنے کان کو لگا کر بات کرتا ہے، یعنی دیکھیں موبائل فون جو ہے وہ کان کو لگا کر بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ سمبلک تھاٹ یعنی خیالات اس کو آتے ہیں۔ تو چلیے ہم اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، اس کو بھی آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، یہ بھی کافی اہم مرحلہ ہے۔ یعنی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو اسٹیج ہے یہ کافی اہم ہے، اس سے بھی سوال پوچھا جا چکا ہے، یعنی دوسرے اور تیسرے اسٹیج سے سوال پوچھا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیٹ کا پرچہ ہے تو آپ بالکل اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیٹ امتحان میں جین پیاجٹ کی جو کاگنیٹیو تھیوری ہے اس سے سوال پوچھے گئے ہیں۔ تو چلیے اب تیسرا مرحلہ جو ہے ہم دیکھیں گے، متعین تفاعلی مرحلہ۔ یہ جو مرحلہ ہے 7 تا 11 سال کا جو وقفہ ہے، جو وقت ہے، اس مرحلے کو، اس وقت کو متعین تفاعلی مرحلہ کہیں گے۔ اس کو ہم انگلش میں کانکریٹ آپریشنل اسٹیج کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں اس مرحلے کو ٹھوس تجربات کا دور بھی کہتے ہیں۔ یہ کافی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ وہ کون سا مرحلہ ہے جو ٹھوس تجربات کا دور کہلاتا ہے؟ تو آپ کو 4 اسٹیجز دے دے گا یہاں پر یہ کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے۔ تو آپ
تیسرا جو اسٹیج ہے یعنی متعین تفاعلی مرحلہ ہے، اس کو آپ سلیکٹ کریں گے، اس کو آپ چوائس کریں گے۔ تو چلیے یہاں پر دیکھیں گے پہلا پوائنٹ بقائے مادہ یعنی کنزرویشن کی خاصیت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو یہ جو 2 گلاس یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی دونوں گلاس سیم ہے، اور یہاں پر ایک ٹیوب نما جو نلی ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پانی ان میں اگر ڈالا جائے تو وہ ان میں فرق محسوس کریں گے، اسی کو ہم کنزرویشن کہیں گے۔ کنزرویشن یعنی پہلے اسٹیج میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کنزرویشن نہیں کر رہے تھے، یعنی اللاجیکل تھنکنگ تھی، یہاں پر لاجیکل تھنکنگ کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو پانی آپ کو نظر یعنی دونوں گلاس ہیں، یعنی ایک گلاس کو یہاں پر نکال کر یہ پانی اگر اس میں ڈال دیا جائے تو کنزرویشن جو تھنکنگ ہے ان کو پری آپریشنل اسٹیج میں آ رہی ہے، اس میں یعنی بعد میں یہ پانی اگر اس میں ڈال دیا جائے یعنی پھر اتنا ہی رہے گا، یہ لاجیکل تھنکنگ کہلاتا ہے۔ یہ تھنکنگ کانکریٹ آپریشنل اسٹیج میں آتی ہے، یعنی لاجیکل تھنکنگ کانکریٹ اسٹیج جو ہے اس میں آتی ہے، اور جو اللیگل تھنکنگ ہوتی ہے وہ پری آپریشنل اسٹیج میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں درجہ بندی، کلاسیفیکیشن کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کلاسیفیکیشن سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی گلاس ہے یعنی 2 گلاس سیم ہیں، لیکن وہ ان میں کلاسیفیکیشن کرے گا، درجے بندی کرے گا، یعنی گلاس تو سیم ہے لیکن دونوں کی الگ الگ درجے بندی کرنا سیکھ جائے گا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، سلسلہ بندی یعنی سیریشن کرنا سیکھ جاتا ہے، یعنی ایک ٹیبل پر 2 گلاس رکھ دی جائیں تو وہ دونوں گلاسوں کے اوپر فوکس کرے گا، یعنی ایک ٹیبل پر اگر 2 گلاس ہے، 2 گلاسوں کے اوپر بھی وہ فوکس کرے گا۔ آپ نے وہاں پر دیکھا تھا کہ وہ ایک ہی چیز پر فوکس کرتا ہے، ایک ہی زاویے سے سوچتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، دونوں اگر چیزیں ہیں تو وہ دونوں کو فوکس کرے گا، دونوں کو دیکھے گا، یعنی یہ اسٹیج میں سیریشن کرنا، سلسلہ بندی کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو چلیے اگلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، ریورسیبلٹی کی خاصیت آ جاتی ہے، یعنی ریورسیبلٹی کی بچے میں خاصیت کون سے اسٹیج میں آ رہی؟ دیکھیے تیسرے اسٹیج میں آ جاتی ہے۔ ریورسیبلٹی سے مراد پانی کو واپس وہی گلاس میں ڈالنا، یعنی بچہ سمجھتا ہے کہ بھائی پانی جو ہے ایک گلاس میں سے دوسرے گلاس میں ڈال دی، تو وہی پانی پھر پہلی جو گلاس میں تھا اس میں نہیں ڈالا جا سکتا، ایسا وہ سوچتا ہے۔ کون سے اسٹیج میں؟ سیکنڈ اسٹیج میں۔ لیکن تھرڈ اسٹیج میں وہ سوچتا ہے کہ پانی کو واپس وہی گلاس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو چلیے ہم اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھیں گے، لیکن اگلا پوائنٹ یہاں پر جو دکھ رہا ہے آپ کو، بچہ سیکوینس یعنی ترتیب سیکھ جاتا ہے، یعنی بڑے سے چھوٹا یا پھر چھوٹے سے بڑا کیا ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ تو چلیے آخری جو اسٹیج ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے، یعنی جو امپارٹنٹ ہے میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر اس کو تفصیل سے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سے 1.5 گھنٹے تک ویڈیو بن سکتا ہے، یعنی ایک ایک بات پر اگر تبصرہ کیا جائے تو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بہت ہی جو اہم ہیں پوائنٹس اس کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آخری مرحلہ جو ہے مجرد تفاعلی مرحلہ، یعنی یہ مرحلہ 11 تا 16 سال کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے فارمل آپریشنل پیریڈ۔ دیکھیں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بچے میں سوچنے، سمجھنے، تجربہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یعنی یہ وہی دور ہے، اس دور میں بچے میں سوچنے، سمجھنے اور تجربہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس دور میں بچہ ہائپوتھیٹکس ڈیڈکٹیو ریزننگ بھی پائی جاتی ہے، یہ ایک سائنٹیفک سوچ ہے، یعنی ہم جین پیاجے کے 4 اسٹیجز دیکھے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ پرچہ ہے ٹی ایس ٹیٹ امتحان کا، علامتی اور انانیت مرکوز سوچ اس درجے کی اہم خصوصیت